दाल का हलवा, मक्के का हलवा, सूजी का हलवा, और ऊपर बस चले तो बैगना का भी हलवा बना देती हूँ। मेरे बच्चों, उस रात करना क्या है? उस रात करनी क्या है? करने वाला जो अमल है वो ये है कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मांगो। उस रात करना यही है। इसलिए मेरी माँ बहनों, बस इंशाल्लाह इसके हवाले से कुछ बातें जो है आपकी समातों के हवाले करेंगे, और ज़्यादा देर हम आपका लेंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि आधे घंटे में मैं अपनी बात को समेट दूँ। कि आधा घंटा, 1 घंटा, वहाँ बोली जी 2 घंटा, वहाँ तक एक आदमी हाथ उठल कि 5 घंटा। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। इंशाअल्लाह इस पर भी रोशनी डालेंगे हम। अल्लाह का कुरान कहता है, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। इसलिए मेरे बच्चों, दुआ करके उठना। इंशाअल्लाह कितने लोग दुआ करके उठेंगे? ज़रा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह सबके हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस दुआइया कलिमात के चंद अशआर है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहां देखा, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं कि सुभान अल्लाह कहाँ बोलना है, आमीन कहाँ बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? एक कंजूस जा रहा था रास्ते में, एक फकीर ना, भीख मांगने वाला बेचारा, उन्होंने कहा कि बेटा 10 टका दे दे, खाना खा लेंगे। तो कंजूस था, बोला नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। बोला नहीं बेटा, दोगे नहीं तो हम दामन छोड़ेंगे नहीं, निकाल पैसा। ये कंजूस को मजबूर होकर 10 टकिया देना पड़ा। तो बाबा बोला, फकीर बोला, मांग मुझसे क्या मांगता है? ये कंजूस बोली, 10 टकिया दिल होता था हमरा। आमीन बोलबी की बोलबी बोलूं तो? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। और नाते पाक के एक मतला, एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह? एक मरतबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले दो। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में
مصطفیٰ مدینے میں جلوہ فرما ہے میرے، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے، ارے لاڈلا مدینے میں آمینہ کا رہتا ہے، لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں درد غم کا ہوتا ہے، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، خاتمہ مدینے میں ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں۔ مدینہ کون کون جائیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں۔ آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں آسیو چلو لینے، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں کھل گیا ہے رحمت کا، کھل گیا ہے رحمت کا ارے مدرسہ مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں۔ انشاءاللہ مدینہ جائیں گے، 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ ہاں بھائی، حج کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے تو ابھی کے ٹائم میں کم سے کم 4 ساڑھے 4 5 لاکھ ٹکا تک خرچہ ہو جائے گا۔ اللہ اے اللہ، جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہے، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کروڑ پتی تو اپنی کروڑوں کی دولت لے کر بیٹھا رہ جاتا ہے، یا اللہ تو یہ غریب کو حج کروا دیتا ہے، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ ہم لوگ یہاں پر دلوں میں تمنا رکھ کر تیری بارگاہ میں اس مہینے میں یا اللہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار زندگی میں ایک بار اپنے پاک گھر کا طواف کروا دے، اپنے محبوب کے روزے کا دیدار کروا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی گرا، ٹھوکر لگی گرا تو دیکھا کہ ایک کھوپڑی ہے، اٹھایا، ہاتھ میں اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، بولے بھائی آدمی کو کھوپڑی ہی ہو، تو اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کچھ ہوا ہے کچھ باقی، بولے بابی کر باقی کیجیے رہا، مرے ہوئے نہ جانے کتنا سال اس کو ہو گیا ہوگا، اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہوگا، اب اس کا باقی کیا ہے؟ تو آدمی بڑا چالاک تھا، بولے کہ دیکھے لگتے ہمارا باقی کی، رومال میں لپیٹا، گھر لے کے آیا، الماری کھولا، الماری میں رکھ دیا، صبح شام 2 ٹائم الماری کھولتا تو دیکھتا تھا کہ ابھی تک کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، دیکھ کے نہیں بھیج رکھ دو۔ جب 4-5 دن ہو گیا تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ الماری میں پھدکی باپ رکھل کے اس کی، صبح شام الماری کھولے جی، تالا ماری کے چابی پاکٹوں میں رکھے، ضرور کوئی بات۔ بولے اچھا ہمیں پتا کر جن کی بات، اب وہ تو پتا کر ہی لے گی، پتا کرے گی نہیں کرے گی، ہاں اس سے بڑا منسٹر کوئی نہیں ہے، زیادہ بولبا کھانا بند کری تو اب وہ تھا نا، ایک دمشق کی مسجد میں ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے، عالم صاحب، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں نماز پڑھو گے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، کہ لوگوں نماز پڑھو گے 2-4 شیطان تمہارے پیچھے پڑیں گے، حج کرنے کا ارادہ کرو گے 2-4 شیطان تمہارے پیچھے پڑیں گے، قرآن پڑھو گے 2-4 شیطان تمہیں روکے گا،
لیکن جب کوئی مسلمان، جب کوئی مومن صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے 70 شیطان لگ جاتا ہے. کتنا شیطان لگتا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے؟ ہے کوئی ایسا نوجوان؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ شیطان کی ایسی کی تیسی. کون شیطان جیا؟ وہ گیا گھر، آٹا کا بورا کھولا، جھولا میں آٹا نکالا، بولا کہ آج ہم صدقہ کریں گے. دیکھیں 70 شیطان کیسے روکتا ہم کو. آج جی رنگ کو جھولا لگ نکل لے نا، بیوی آبی کا گم خراب ہے. بولے کہاں جی آٹا لگا؟ بولے میں صدقہ کرے جی. بولے اور کوئی کام تو ملی جھونے تورا، ایک تو گھر ہم کچھ آنے جانے اور رکھ لو آٹا لگی جی صدقہ کرے لی. چوٹا مارے رکھا آٹا لے آ کے چوٹا میں آٹا رکھی دلی. آبی کے جل شام بیٹھی گلی بیرو. ایک آدمی کہل کی ہو صدقہ کر لو، شیطان گھرے لوگ. بولی بھیا شیطان گھر لی، لیکن جی رنگ نکلے جان لے شیطان اما ابھی کھڑا بھاگ لی. شیطان نے مجھے ہرا دیا، شیطان کی اماں نے مجھے ہرا دیا، شکست دے دیا. تو یہ آدمی نا وہ بیوی سوچی کہ اچھا ٹھیک الماری میں رکھا کیا پتا چل جائے گا. یہ کھانا کھا کے سویا، بیوی چابی نکال کے رکھ لی. یہ کھا کر کے اٹھا، سو کر کے اٹھا، کپڑا پہنا، بازار چلا گیا. بیوی سوچی بڑا اچھا موقع ہے، چابی لی، الماری کھولی. الماری کھولی دیکھتے رومال میں کچھ لپٹا ہوا ہے. تو رومال جو کھولی نا دیکھی کھوپڑی ہے. تو بیوی بولی او یہ جادو سیکھے جی ہمرا بھگا بیلی، اکر جادو ہمیں ختم کر دی. وہ لے لے کے کھوپڑی ڈال کے اکھری میں دے سماٹ دے سماٹ، اتنا سماٹ مارا اس کو بھوسا بنا کے تالاب میں پھینک دیا. یہ بیچارے شام کو آئے، چابی ڈھونڈ لے. بیوی بولی چابی لیجئے. چابی لیا، الماری کھولا، نہ رومال ہے نہ کھوپڑی ہے. تو پیچھے سے بیوی بولتی ہے کی چھاپے جا کھوپڑی آتے جادو سیکھے جا ہمرا بھگا بیلی اتنا سستو جی. بولے نہیں ہم جادو نہیں سیکھا، کھوپڑی کی بلی. بولی کھوپڑی اکرو تو وہ حالت کر لی اس کی وہاں جانتی. بولا کی کر لن وہاں تو ہمرا جاننا جھا. بولی اکری میں داگ اتنا سماٹ دلی کہ بھوسا بنا کے تالابوں میں پھینکی دلی. اکر شوہر بولی بس سمجھی گلانی یہ ہاگرو باقی جلی لے. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے. ابھی کئی بچوں کی دستار بندی ہوئی. کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی؟ 6 بچوں کی دستار بندی ہوئی. میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو جن کی محنت، جن کی کاوشوں سے ان پتھروں کو تراش کر انہوں نے ہیرا بنایا. اور سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جس کا بیٹا آج حافظ قرآن ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں بچے کو نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز. ارے پہلے نماز کی پہلے قرآن. ارے بولو نہیں ہو تو قرآن پڑھے وقت نماز پڑھ دی گی. قرآن پڑھائیے تب نماز پڑھے گا. اب قرآن پڑھا ہوا ہے نماز ہم کی پڑھتی ہوں. ایک امام صاحب تھے، ایک آدمی گھر بغل میں بھینس تھا، وہ بھینس پالتا تھا. امام صاحب نے کہا کہ زندگی بھر بھینسے چلے تیرے بے نماز نہیں پڑھے. بولے پر وہ فرصت نہیں جام رہا. پڑھو نماز پڑھو، اللہ کا بندہ فائدہ ملے گا، اللہ فائدہ دے. بولے کی فائدہ؟ بولے بھینس دودھ زیادہ دے تو نماز پڑھا. بولے بھینس دودھ زیادہ دیتی تو کل بھینس میں پہنچی جو 5 بجے اذان ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں پہنچ گیا. فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا ایک بھینس مر گئی. دوڑا دوڑا مسجد آیا، بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا کہ دیکھیے ابھی فجر پڑھے ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے سمجھایا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم گھبرا گئے. بولے نہیں گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم بھی پہلوان ہیں. بولا جو گھر جو. ظہر کی اذان ہو گئی، بڑا ڈر ڈر کے مسجد آیا، کہے کہ دوسری نبی نہ چلی جائے. آج جیسی فجر ظہر کی نماز پڑھ کے گئی، آج حقیقت میں کہیے اتفاقاً کی دوسری بھینس بھی مر گئی. تو سمجھی گلی کہ دن رات ملا کے 5 ٹائم نماز تھی، 5 بھینس ہمر چلو تھی. وہ بھینس کا بچہ پرو چلا رہا تھا، ماں مر گئی، پرو چلا رہا تھا. یہ بولی پرو کی طرف بولی کہ
तुम चिल्लाओ ज्यादा, ये फरज पढ़े 2 चली गई आ तोर लिए हमरा फरज नहीं पढ़ लगता 2 टकात नफल पढ़लान नहीं बत्ते चलो जीवे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो। पहले कुरान है, पहले कुरान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। कैसा ताज होगा? तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, वो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुआज, जानते हो जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, जिसका बेटा कुरान का कारी हो जाए, ओहो, उसके माँ बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो, कल कयामत के दिन ना ये एक जमात होगी, ताज वालों की जमात होगी, सबके सर पे ताज, औरत है उसके सर पे ताज, मर्द है उसके सर पे ताज। तो अल्लाह के फरिश्ते से अहले महशरियों पूछेंगे कि भाई ये लोग कौन है जिसके सर पे ताज है, कौन है ये? अंबिया हैं? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? बने शोहदा भी नहीं है। तो कौन है? सालिहीन की जमात में से? कि नहीं, सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो अहले महशरियों पूछेंगे भाई फिर ये कौन लोग हैं जिसके सर पे ये ताज है? इंसान तो वो भी है, इंसान मैं भी हूं, आखिर क्या वजह है? वो कौन ऐसा अमल किया है उसके सर पे अल्लाह ताज सजाया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को कुरान पढ़ाया। अच्छा, दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब बता दीजिए कि जिस किताब को देखने से अल्लाह गुनाह माफ कर दे? कोई किताब है? कुरान के अलावा कोई किताब है? भाई कुरान की किताब है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान, जो मोमिन मोहब्बत के साथ कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। नौजवानों, कुरान नहीं पढ़े हो, क्या कोई मुश्किल है? कुरान पढ़ना कोई मुश्किल है? कुरान तो कहता है तुम हमसे मोहब्बत करके देखो। अरे ये छोटा छोटा बच्चा, ये 10 साल 15 साल 20 साल का ये हमारा बच्चा, नन्हा सा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जा रहा है, 300 पारे को अपने सीने में उतार ले रहा है। और कुर्बान जाओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। और कुर्बान जाओ, क्या तुम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ नहीं सकते हो? हमारे अकाबिरों ने दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए ये मकतब खोला, मदरसा खोला, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। बड़ों के लिए मदरसा तबलीग का मदरसा, 40 दिन लगाओ, 4 महीना लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह वहां दीन सीखने को मिलेगा, कुरान सीखने को मिलेगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। कब सीखेंगे कुरान आप? ये अफसोस का मकाम है। नमाज पढ़ना फर्ज है, कुरान का पढ़ना भी फर्ज है, ये कुरान का हक है। कुरान को घर में सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, कुरान तो बरकतों वाली किताब है, ये रहनुमाई करने वाली किताब है, ये रोशनी वाली किताब है, ये राह हिदायत देने वाली किताब है। ये वो किताब है जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो अल्लाह देखने का सवाब देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब देगा, और जिस किताब को पढ़ोगे अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बरकत तो देखो, आज हमारे घर में बरकत नहीं, हम शिकायत करते हैं घर में बरकत नहीं है। क्या हुआ? 4 बेटा मेरा कमाता है, दिल्ली पंजाब पैसा भेजता है, मेरा बेटा सऊदी अरब रहता है, पैसा भेजता है, 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं है, परेशानी बहुत है मेरे घर में, कभी वो बीमार कभी वो बीमार है, कभी ये उलझन कभी वो उलझन है, क्या वजह है? मेरे घर में बरकत नहीं है। आज हम शिकायत करते हैं, और कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम शिकायत करते हैं, किसी के पास जाते हैं, मौलवी साहब हजरत देखिए ना हम बहुत परेशान है, कोई तावीज़ दिए, ऐसा लगता कोई कार्रवाई कर दिया है, कोई दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है। अरे कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। बरकतों वाली किताब को तो पढ़ना हमने छोड़ दिया,
جو برکت والی کتاب ہے. ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں. اللہ اکبر. میری ماں بہنوں، جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے، غیبت چگلی کرنے کا ٹائم ہے، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے. اگر ہماری ماں بہنوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے کی عورتیں جب بچہ پیدا کرتی تھی تو ولی اللہ پیدا ہوتا تھا، ولی پیدا ہوتا تھا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی، دلی کی جس گلی سے گزر جاتے تھے ہندو لوگ چہرہ دیکھتا تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. سبحان اللہ بولے تو. چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. تو بابا فخر الدین فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے کہا کہ ماں، تیرے بیٹے کی کیا شان ہے، آپ تو باہر نکلتے نہیں ہیں، لوگ کتنی عزت کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں ماں، یہ میرا کمال ہے. تو ماں نے کہا کہ ماں جواب دیتی کہ بیٹا بختیار، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے. تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امی جان، علم حاصل میں نے کیا، لوگوں کے درمیان ہم جاتے ہیں، لوگوں کو تعلیم ہم دیتے ہیں، لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت ہوتے ہیں، اس میں کمال میرا ہوا کہ آپ کا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو جانتا ہے جب تو میرے شکم میں آیا تھا نا، میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ بولے. اور بیٹا جب تو پیدا ہوا نا، کبھی بھی دودھ چھوڑانے تک میں نے تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اور بیٹا آج بھی جب تو باہر نکلتا ہے نا گھر سے، میں مصلی بچھا لیتی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مولا میرا بیٹا بختیار کاکی باہر نکلا ہے، اے اللہ ساری دنیا کے لوگوں کی محبت اس کے دلوں میں بسا دے. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے، ماں کے قدموں میں گر گئے کہ ماں بات سمجھ میں آ گئی، اس میں کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال آپ کا ہے. ابھی زندہ ہے تیری ماں، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو بنا لو نا، ابھی زندہ ہے میری ماں، اپنی جنت بنا لو نا. خود قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے. اب لیجیے نا شب برات کا مہینہ آ گیا، شب برات کا مہینہ آ گیا، ہمیں تو قرآن پڑھنے کا فرصت ہی نہیں ملتا، ٹائم کہاں ہے، لوگ اتنا بیزی ہو گیا. اچھا ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو موبائل سے فرصت نہیں، واٹس ایپ سے فیس بک سے فرصت نہیں، پوری رات موبائل میں گزار دے گا. کیا مجال ہے، کبھی قرآن پڑھا تھا بچپن میں، ماں باپ نے پڑھایا تھا، جوان ہو گئے، کیا مجال ہے کہ کبھی قرآن نکال کر قرآن کی تلاوت کر لیتے. ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی ہے ہاشم آملہ، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، جانتے ہو نا ہاشم آملہ، اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی. اور جانتے ہیں جب کلکتہ آیا تھا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے تو میڈیا والوں نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ ان ساتھیوں کے درمیان میں رہتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، یہ لوگ شراب پیتا ہے، آپ کیسے اکیلے ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شان ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھی میرے بہت ادب کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. جب میں سفر میں ہوتا ہوں، ہوائی جہاز میں ہو یا ٹریول کرتا ہوں بس میں یا گاڑی میں، تو میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. اور جانتے ہو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے وہ کرکٹ کھیلا ہے. سوچو تو صحیح، یہ قرآن تو کہتا تم ہم سے محبت کر کے دیکھو، ہم تمہارے سینے میں اترتے چلے جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں، حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب آج قرآنی شکل میں ہے، کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا. سبحان اللہ بولے. کس شکل میں ہوگا؟ انسانی، بہت خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا، بہت خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا. تو یہ قرآن جو ہے نا، ایک آدمی کا ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، پھر بھی اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہا کہ مولا میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے. کیا چاہتا ہے؟ تو یہ قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کیا تھا، یا اللہ مجھے آنکھوں سے لگاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، یا اللہ مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کرتا تھا. یا اللہ دنیا میں انہوں نے حق ادا کر دیا،
اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو رب کائنات اللہ فرمائے گا کیا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آج اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ کہے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دوں. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے میرے بھائی، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. کتنے لوگ تیار؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے. سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے. سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے. دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے. دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے. اور اس نعت پاک کا ایک شعر اور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں. ماں کے اوپر میں ہے، ماں کے اوپر میں ہے، سنا دوں انشاءاللہ. چاہے جتنا زور لگا لو ماں کی خدمت میں لوگو. چاہے جتنا زور لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو. ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے. ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے. دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے. مولانا احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا تو بیچ میں قبرستان پڑتا، ابھی بہت ٹائم تھا تو میں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا. تو سوچا تھوڑا فاتحہ پڑھ دوں. ایک پیڑ کے پاس میں بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں دیکھتا ہوں کیا ہوں کہ تمام قبریں شق ہو گئی، پھٹ گئی. تمام قبریں پھٹ ہو گئی ہے. اس میں سے سفید پوش لوگ نکلے ہیں، ایک جھولا ہاتھ میں کچھ اٹھا رہے ہیں، جھولا میں ڈال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں، جھولا میں ڈال رہے ہیں. ایک آدمی اس میں ایسا ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا چن رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا ہم لوگ مومن کی روحیں ہیں. سبحان اللہ بولے دماشا. مرنے والے مومنوں کی روحیں ہیں. یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے گھر والے اس کے نام سے ایصال و ثواب کے کام کیے ہیں، دعا کیا، بخش و مغفرت کی دعا کیا، صدقہ خیرات کیا ہے، وہی سب نیکی چن رہا ہے. تو انہوں نے اس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ آپ نہیں چن رہے، یہ لوگ چن رہا، آپ نہیں چن رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں چنوں، میرے لیے تھوک آتا، تھوک. بولا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ یہ ختم قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ بولا. مجھے چننے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک ایک نیکی چننے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بیٹا روزانہ یہ ختم قرآن پڑھ کر میرے حق میں دعا کر دیتا ہے. اللہ کے فرشتے تھوک لا کر میرے پاس نیکیاں لاتا ہے. میرے بھائیو، آج افسوس ہے یہ ہمارے ماما حافظ و قاری جناب نیر الاسلام صاحب، وہ گواہ آج میری ماں نہیں ہے نہ میرا باپ ہے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میرا باپ زندہ ہوتا. جب خدمت کرنے کے لائق نہیں تھا خدمت کر نہ سکا، اور جب اس لائق ہوا تو ماں چلی گئی، باپ چلا گیا. بہت سارے اس میں لوگ ہیں جس کے ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے. ان کے دل سے پوچھو جا کر ماں باپ کیا ہوتا ہے. ہم سے پوچھو ماں کیا ہے. مت پوچھو راتوں کو میں بھی
مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی دعائیں لو گے۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ ماں باپ ناراض، اللہ ناراض۔ قربان جاؤ، یہ تمہاری نماز، یہ روزہ، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ خانہ کعبہ کا حج، یہ قرآن کی تلاوت، قسم خدا کی ایک طرف پڑے رہ جائیں گے۔ اگر روٹھا ہوا ماں باپ ہے، ناراض اگر ماں باپ ہے، اللہ اس وقت تک تیری نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا جب تک روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا نہیں لوگے۔ یہ ہم نہیں